बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। एक इंतहाई तारीक गार में हरमन एक टांग पर खड़ा था। उसके दाएं हाथ में तश्त था जिसमें 7 अदद नौज़ायदा बच्चों के सर रखे थे। सरों से निकलने वाले खून से तश्त लबालब भरा हुआ था। गुरु के मुंह से अजीबोगरीब अल्फाज निकल रहे थे। वो वक्फे वक्फे से एक एक सर को अपने दांतों से झंझोड़ता और उसमें से निकलने वाले बेजे को यूं खाता जैसे वो उसकी मरगूब ग़िज़ा हो। उसने बच्चों की पैदाइश के फ़ौरन बाद अपना जाप खेतर करके उसने शुरू कर दिया। आज उसे दूसरा दिन था और कल उसे एक ऐसी शक्ति हासिल होने वाली थी जिसे पाकर वो अपने मज़मूम मकसद में कामयाब हो सकेगा। गार में हल्का हल्का अंधेरा फैला हुआ था। गौर से देखने पर ही गार के अंदर का मंजर नजर आता था। गार में इस कदर खामोशी थी कि सिवाय गुरु के नामानूस अल्फाज की बिनबिनाहट के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। गार अंदर से काफ़ी कुशादा था और उसमें मजीद गारों का लामुतनाही सिलसिला फैला हुआ था। अभी उसे खड़े रहते हुए तश्त में बड़े खून से गुस्ल करना था, जिसके बाद उसका जाप पूरा हो जाता। गार की खामोशी में एक झमाका सा हुआ और ज़मीन से एक पतला भ्रांत हुआ जिसके जिस्म में सुइयां चिबी हुई थी। पुतले के होंठ हिले और एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी। गुरु हरमन, महागुरु ने पूछा है कि तुम्हारा नया चेला कहाँ तक अपने मकसद में कामयाब हुआ है, क्योंकि लूना चुमारी और काला को मुसलसल उसके ताक़ुब में हैं और भेस बदल बदल कर उसे अपने मकसद में कामयाब न होने से रोके हुए हैं। ये याद रखो कि अगर तुमने महागुरु से पूछा हुआ जाप अधूरा छोड़ा तो तुम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे। पुतले ने उसे तनबीह करते हुए कहा। गुरु हरमन, जो पुतले को ज़मीन से निकलते देकर ही चौंक गया था, उसकी बात सुनकर सहम गया और कहने लगा, महागुरु को कह दो कि नए चेले ने काम शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में उन्हें खुशखबरी सुनाई जाएगी। ये सुनते ही पुतला गायब हो गया। ये देखकर गुरु हरमन ने दोबारा जाप शुरू कर दिया और बेचैनी से कल का इंतजार करने लगा। लचपाल ने हाथ में पकड़ी बोसीदा किताब का वर्क उल्टा और उसमें से एक जाप के अल्फाज याद करके सामने बैठे नसीम पर पढ़कर फूंक दिए। नसीम को ऐसे लगा जैसे वो हवा में उड़ता जा रहा हो और तेज हवा उसके कपड़ों को उसके जिस्म से अलहदा करने की नाकाम कोशिश कर रही हो। ऐसा सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए ही उसे महसूस हुआ। लजपाल ने एक संदूक में से लंबा छुरा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और कहने लगा, आज रात तुमने इस छुरे की मदद से एक बच्चे को ज़िबा करके उसके सर लेकर गुरु हरमन, जो कि अब तुम्हारे गुरु हैं, उनके पास जाना होगा। उन्हें अंधेरी गार में एक शक्ति हासिल होगी जिससे तुम भी फ़ायदा उठाओगे। ये गुरु का हुक्म है और ख़बरदार, अगर तुमने इनकार किया तो इसी छुरे से तुम्हारा सर धड़ से अलहदा कर दिया जाएगा। नसीम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो तो जादू सीखने के शौक़ में बाबा के पास आया था। उसने तो इसे कत्लो गारत घड़ी पर लगा दिया था। उसने इनकार करना चाहा, मगर उसे यूँ महसूस हुआ जैसे अल्फाज उसके मुंह में घुट कर रह गए हों। उसने छुरा बाबा के हाथ से लिया और उसने अपने लिबास में छुपाकर झोंपड़ी से बाहर निकल आया। वापसी पर बाबा ने उसे गार का पता तफसील से समझा दिया। रात की तकरीबन 10 बजे का वक्त होगा जब नसीम हाथ में एक थैला उठाए हुए था। थैले का रंग स्याह था, उसमें से खून रस रहा था। नसीम ने मौका देकर एक 7 साला बच्चे को वरगलाकर तेज धार छुरे की मदद से ज़िबा कर दिया था। उसका सर धड़ से अलहदा करके स्याह थैले में डालकर छुपा दिया था। घर के दीगर अफराद उसकी इन सरगर्मियों से लाइल्म थे। उसने इस तरह प्लानिंग की थी कि वो बाकायदगी से कॉलेज भी जा रहा था और किसी को शक भी न होने दे रहा था। आसमान पर सिर्फ तारे चमक रहे थे, चांद गायब था, हल्की हल्की हंकी फिजा में छाई हुई थी। गार की तरफ जाने वाला रास्ता झाड़ झंकार से अटा पड़ा था। जंगली चूहे और झिंगुरों ने उधम मचा रखा था। स्याह रंग का पहाड़ और उसमें बना हुआ गार उसे अंधेरे में यूं दिखाई दे रहा था जैसे कोई दियो मुंह फाड़े खड़ा हो। वो तेज तेज कदम उठाता गार की तरफ बढ़ता चला गया। उसके दाहिने हाथ में झूलने वाले थैले में एक टॉर्च भी मौजूद थी, जो उसने बेख्याली में थैले में ही डाल दी थी। अब उसे अंधेरे में उसकी ज़रूरत पड़ने पर खुशी महसूस हो रही थी। उसने टार्च साथ ले जाकर अच्छा फैसला किया था।
اس نے ٹارچ تھیلے سے نکال کر روشنی کی تو سامنے غار میں دور تک روشنی پھیل گئی۔ روشنی کے حالے میں دور سے اسے ایک شخص ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا نظر آیا، جس نے ہاتھ میں ایک تشت پکڑا ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ قریب پہنچ کر جیسے ہی رکا، اس شخص نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے گھورنا شروع کیا۔ نسیم نے جھانک کر تھال میں دیکھا تو اسے اس میں خون بھرا ہوا نظر آیا۔ ابھی وہ اس کا مقصد سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک بھیانک آواز سنائی دی، جلدی کرو، یہ تشت میرے سر پر انڈیل دو اور اس تھیلے کو دور پھینک دو۔ نسیم نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑا تھیلا دور پھینکا اور آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر دڑا تشت پکڑ کر اسے اس کے سر پہ انڈیل دیا۔ گاڑھا گاڑھا انسانی خون اس کے تمام جسم پر پھیل گیا اور وہ شخص زبان سے منہ پر پھیلا ہوا خون چاٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ خون چاٹتا گیا، اس کے سامنے پھیلے ہوئے غاروں میں سے اس طرح کی آوازیں آنے لگی جیسے ہزاروں بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ نسیم نے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو بند کر لیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے یہ شور اس کے کانوں کے پردے پھاڑ کر نکل جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں یکدم غار میں خاموشی چھا گئی اور سامنے کھڑا شخص اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن کو پکڑ کر دبانے لگا۔ اس عمل سے اس کی زبان بار بار نکلتی، لیکن وہ مسلسل اسے دہراتا رہا۔ کافی دیر تک ایسا کرنے سے اس نے نسیم کو اشارے سے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ نسیم کسی معمول کی طرح اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس شخص نے نسیم کا منہ دونوں ہاتھوں اور ایک انگلی کی مدد سے کھولا اور ایک منتر پڑھ کر اس میں پھونک دیا۔ نسیم کو ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ اس کے منہ میں ڈال دیا ہو اور کوئلہ حرکت کرتا ہوا اس کے معدے میں اتر گیا ہو۔ جا، اب تیرے قبضے میں میں نے ایک بیڑا دے دیا ہے، اسے استعمال کر، اپنی چھوٹی موٹی خواہشوں کو پورا کر۔ اس شخص کے یہ کہتے ہی یکدم جھپاکا ہوا اور غار میں نسیم تنہا رہ گیا۔ نسیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسا بیر اس کے قبضے میں آ گیا ہے۔ یہی سوچتا ہوا وہ تھیلے کی جانب مڑا، مگر تھیلا بالکل غائب تھا۔ یہ دیکھ کر نسیم نے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ گھر پہنچا تو سامنے ہی بابا کا منتظر تھا۔ رات کا وقت تھا، گھر میں خاموشی تھی اور سب چین کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے بابا کو سب کچھ بتانا چاہا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بولنے سے روک دیا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، مہا گرو نے تمہیں اپنا ایک چیلا دے دیا ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ اور اب تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی جس کی تم خواہش رکھتے ہو، مگر خبردار اپنے بیٹ سے کبھی ایسا کام لینے کی کوشش مت کرنا جسے وہ پورا کرنے سے انکار کر دے۔ ایسا کرتے ہی تمہارا بیٹ تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا اور پھر تمہیں اسے اپنی جان دے کر ہی لوٹانا ہوگا، بابا نے اسے تاکید کی۔ نسیم بابا کی یہ بات سن کر دل ہی دل میں خوش رہا۔ اس نے وعدہ کیا اور بابا یہ کہتے ہی منہ میں ایک منتر پڑھنے لگا، اس کے چہرے پر پھونک مار کر کہنے لگا، اچھا اب تم جلدی سے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے گھر کے کسی فرد کو تمہاری گھر سے غیر موجودگی کا پتہ چل جائے، اور میں تمہارا کل شام جھونپڑی میں انتظار کروں گا، کل تمہیں ایک اور کام کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی بابا غائب ہو گیا۔ نسیم نے ادھر ادھر دیکھا، چاروں طرف خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے گھر کے دروازے کی کنڈی کھولی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ گرو ہرمن غار سے غائب ہوتے ہی سیدھا ایک جھیل پر پہنچا۔ اس کے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، جس سے اس کے جسم پر لگا سارا خون صاف ہو گیا۔ گرو ہرمن نے آخرکار کیتھر پال حاصل کر لیا تھا۔ اب اس نے جلد از جلد دیگر جاب مکمل کروا کے ہمیشہ کے لیے امر ہو جانا چاہتا تھا۔ اب اسے جلد از جلد لجپال سے پیچھا چھڑوانا تھا، کیونکہ اب اس کا مزید زندہ رہنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ غسل سے فراغت کے بعد اس نے ایک منتر پڑھا اور سیدھا لجپال کی جھونپڑی کے سامنے پہنچ گیا۔ جھونپڑی کے اندر خاموشی طاری تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا پردہ اٹھا کر اندر جھانکا تو اسے لجپال گہری نیند میں سوتا ہوا نظر آیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر لجپال کی طرف اپنا دایاں ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے بجلی کی لہریں نکل کر لجپال کے چہرے پر پڑی اور لجپال دیکھتے ہی دیکھتے یوں جلنے لگا جیسے سوکھی لکڑی پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی جاتی ہے۔ چند ہی منٹوں میں وہاں راکھ کے سوا کچھ باقی نہ بچا تھا۔ اب تم نرک میں جاؤ، باقی کام میرا نیا چیلا کرے گا، یہ کہہ کر گرو ہرمن غائب ہو گیا۔ بھنڈاری کایا پلٹ کے بیر ہاتھ باندھے گرو ہرمن کے سامنے کھڑے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ کھیتر پال کا جاپ اس وقت گرو ہرمن مکمل کر کے انہیں قبضے میں کر چکا تھا۔ سنو، اب تم نے لجپال کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ میں اسے ختم کر چکا ہوں۔ آئندہ سے میرا نام چیلا نسیم ہے۔
عنقریب میں تمہیں اس کے پاس روانہ کروں گا۔ تم نے اسے کالی چٹانوں میں بنے ایک اندھیرے غار میں لے جانا ہے جہاں وہ میرے لیے خاص جاپ مکمل کرے گا، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ تم لوگوں نے اسے غار کے باہر ہی چھوڑنا ہے، اندر جانے کی ہمت مت کرنا ورنہ پاتال کی گہرائیوں میں زندہ دفن ہو جاؤ گے۔ لونا چماری اور کالاکو اس کے تعاقب میں ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دونوں کالے علم کے شہنشاہ ہیں۔ میں انہیں باخبر ہونے تک اپنا جاپ مکمل کروا لینا چاہتا ہوں۔ صرف جلدی کی وجہ سے میں نے اپنے چیلے لجپال کو ختم کیا۔ یہ کہہ کر گرو ہرمن نے سامنے پڑی ایک بندر کی کھوپڑی کو ہاتھ میں اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ کھوپڑی دیوار پر لگتے ہی اسکرین کی طرح دیوار روشن ہو گئی۔ سامنے نسیم بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا تھا۔ گرو اس کو بلانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نسیم نے کسمسا کر آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نسیم جلدی سے جھونپڑی میں پہنچو، گرو نے اسے حکم دیا۔ نسیم ایک معمول کی طرح اٹھا، باہر جانے والے راستے سے نکل گیا۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے جنہیں اس کی فکر ہوتی۔ والدین دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ وہ باہر نکل کر بابا کی جھونپڑی میں پڑ گیا۔ راستے میں اسے کتے نظر آئے جو تیزی سے اس کی طرف لپکے، مگر قریب پہنچ کر اپنی دومیں دبا کر آہستہ آہستہ آوازیں نکالتے واپس بھاگ گئے۔ یہ دیکھ کر نسیم کو حیرت ہوئی، پھر یکدم اسے خیال آیا کہ اس کے قبضے میں تو ایک بیڑ ہے، کیوں نہ اس سے کام لیا جائے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بابا کا بتایا ہوا منتر پڑھا تو ایک بری شکل کا انسان اس کے سامنے حاضر ہوا، جس کے سر کے بال سرکنڈوں کی مانند کھڑے تھے۔ اس کے منہ میں لمبے لمبے دانت ہونٹوں سے باہر کی جانب لٹک رہے تھے۔ ہاتھوں کے ناخن لمبائی کی وجہ سے مڑے ہوئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو نسیم ڈر گیا، لیکن یہ دیکھ کر اسے حوصلہ ہوا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر سر جھکائے کھڑا ہے۔ اس نے اسے حکم دیا کہ وہ اسے فوراً بابا کی جھونپڑی میں پہنچا دے۔ یہ سنتے ہی اس نے نسیم کی طرف اپنا ہاتھ جھٹکا تو اس میں سے ایک پھوار سی نکل کر اس پہ پڑی۔ اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی، یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ ایسا صرف ایک لمحے کے لیے ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ بابا کی جھونپڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آہستہ سے سامنے کا پردہ ہاتھوں سے اٹھایا تو جھونپڑی میں ایک راکھ کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ بابا کے متعلق سوچوں میں گم تھا کہ اچانک جھونپڑی میں دھواں سا گردش کرنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ ایک لنگوٹ باندھے بدصورت شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی خون کی بدبو سے نسیم کا ناک بند ہوا جا رہا تھا۔ اس نے باہر بھاگنا چاہا، مگر جیسے اس کے جوتوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ شخص اس سے مخاطب ہوا، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارے مداری بابا کا گرو ہوں۔ میں نے اسے ایک ضروری کام سے بہت دور بھیجا ہے۔ اب تم مجھ سے جاپ کا سبق سیکھو گے۔ اس بدصورت شکل انسان نے اس کی حیرت دور کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر نسیم نے اطمینان کا سانس لیا اور کہنے لگا کہ بابا نے اسے آج یہاں پہنچنے کا کہا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں تمہیں اپنے کام سے ایک ایسا جاپ دے کر روانہ کرنا چاہتا ہوں جسے صرف تم ہی پورا کر سکتے ہو۔ اس جاپ کے ذریعے جہاں میرا کام مکمل ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بے شمار دولت اور آسائشیں میسر ہوں گی، بابا نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ نسیم کا دل کافی خوش ہو گیا، اس کی مراد بھر آئی تھی۔ اس نے بابا سے کہا کہ وہ جلدی جلدی اسے جاپ بتائے تاکہ وہ اسے پورا کر کے فائدہ حاصل کر سکے۔ یہ سنتے ہی بابا نے اسے ایک جاپ بتایا جس کا نام بھیدو دیوتا کا جاپ تھا۔ اس کے مطابق اسے ایک پرانے کھنڈر میں رات کے وقت اس جاپ کو مکمل کرنا تھا۔ اس نے تمام تفصیلات طے کر کے اس شخص سے اجازت لی اور گھر لوٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں دوسرے روز رات کے وقت اس جاپ کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ کھنڈرات کے متعلق اسے پتہ پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے فکر ہو کر گھر پہنچتے ہی سو گیا۔ کھنڈرات رات کے سناٹے میں کسی دیو کی مانند سر اٹھائے کھڑے تھے۔ ہزاروں سال کی گردش لیل و نہار کے باعث ان کا رنگ سیاہ پڑ چکا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادل منڈلاتے پھر رہے تھے۔ چاند کبھی کبھی ان بادلوں کے پیچھے چھپتا تو پل بھر کے لیے چاروں طرف گپ اندھیرا چھا جاتا۔ ستارے اپنی مدھم روشنی میں حیرت اور خوف سے زمین پر چلنے والی ایسی مخلوق کو دیکھ رہے تھے جس نے اپنے لمبے لمبے ہاتھوں میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کا منہ چقندر کی طرح اور پاؤں اونٹ کے باؤں کی طرح تھے۔ چہرے پر خباثت دور سے ہی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وقفے وقفے سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بچے کے جسم میں اپنے تیز دانت گھاڑتی، اس کے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر اپنے حلق سے اتارتی تھی۔ اس کی بانجوں سے ٹپکنے والا خون راستے میں ایک لکیر کی صورت میں گرتا چلا جا رہا تھا۔
رات کے اس سناٹے میں ایسا منظر دیکھ کر ایک مضبوط حوصلے کا انسان بھی لرز سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس بلا نے کھنڈرات کے اندر قدم رکھ دیے۔ کھنڈرات میں نحوست چھائی ہوئی تھی، سامنے کبھی بڑے گیٹ لگے ہوئے تھے مگر اب اس کے صرف نشان ہی باقی بچے تھے۔ دونوں سائڈز پر ایک ایک پتھر کے کتے تراشے رکھے تھے، کتوں کی زبانیں منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ اس عجیب و غریب مخلوق نے جیسے ہی کھنڈرات کے اندر قدم رکھے، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کہیں آس پاس کوئی انسان سانس لے رہا ہو۔ اس نے اپنی لمبی تھوتنی اوپر اٹھائی، فضا میں کچھ سونگنے لگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھتی گئی۔ انسانی بو اس کی مکمل رہنمائی کر رہی تھی۔ کھنڈرات میں کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، لگتا تھا جیسے کسی صدی میں یہ کھنڈرات شاہی محل کا درجہ رکھتے ہوں گے۔ بو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ سامنے کے ایک بڑے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر رک گئی۔ بو اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ اس کا احساس ہوتے ہی وہ اچھل کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ رات کا وقت ہوتے اور نسیم نے گھر کے افراد کے سوتے ہی باہر کی راہ لی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا شہر سے باہر نکل آیا۔ سامنے چٹیل میدان تھا اور آسمان پر کہیں کہیں آوارہ بادلوں کے ٹکڑے اڑتے پھر رہے تھے۔ نسیم نے منہ ہی منہ میں ایک منتر پڑھ کر پھونکا تو ایک کریحہ شکل انسان نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی نسیم نے اسے فوراً کھنڈرات میں پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ سنتے ہی اس کریحہ شکل انسان نے اس پر ایک پھونک ماری، جس سے ایک پھوار سی نکل کر اس کے جسم پر پڑی۔ تو چند لمحوں کے بعد نسیم نے خود کو تاریک کھنڈرات کے سامنے پایا۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا، کسی جانور تک کے بولنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کرۂ ارض پر کوئی جاندار زندہ نہ بچا ہو۔ نسیم ایک لمحے کے لیے گھبرایا، مگر یہ سوچ کر کہ بہت ساری دولت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمت کرنا پڑے گی، اس نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کھنڈرات کے بڑے سے بیرونی دروازوں کی سائڈوں پر پتھر کے کتے آویزاں تھے، جن کی لمبی زبانیں باہر لٹک رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سامنے کمروں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں ایک نسبتاً بڑے سے کمرے میں ایک کونے میں جگہ صاف کی اور آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ چاپ پڑھنے کے لیے اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں چاند کی روشنی بآسانی پہنچتی رہے۔ بھیروں دیوتا کا جاپ کرنے کے لیے اسے مسلسل 15 منٹ تک اپنی آنکھیں بند رکھنا تھی۔ ابھی اسے چاپ کرتے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قوی الحبسہ جانور زمین کو رونتا ہوا اس کھنڈرات کی جانب بڑھتا چلا رہا ہو۔ اس نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن کچھ ہی دیر میں جب وہ بھاری آواز اس کے کمرے کے سامنے کے رخ آن کر رکی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دونوں آنکھوں کو کھولا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی رگوں میں خون جیسے منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس قدر بھیانک شکل کی مخلوق نہیں دیکھی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے بھاگ کر سامنے موجود اینٹوں کے ڈھیر کو عبور کیا اور ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس طرح بھاگتے بھاگتے وہ کمروں کے اندر بہت دور تک نکل گیا۔ اپنے پیچھے آنے والی خوفناک آوازیں اسے مسلسل تعاقب سنائی دے رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول گئی۔ اس نے رک کر سانس درست کی۔ جیسے ہی وہ دوبارہ آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھانے لگا، اس کے سامنے ایک عورت کودی جس نے لمبا سا جواب پہن رکھا تھا۔ اس کے سر پر بال نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ سر سے بالکل گنجی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے لمبے دانت اس کی بدصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اس کے کان لمبے اور ان میں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک تیزدار کلہاڑی تھامی ہوئی تھی جس کی دھار اندھیرے میں بھی چمک رہی تھی۔ کودتے ہی اس عورت نے ہاتھ گھما کر اس کی گردن پہ کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، مگر نسیم جھکائی دے کر اس کے وار کو ناکام بنا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے دوبارہ دانت کچکچاتے ہوئے ہاتھ گھمایا، مگر اس بار نسیم خود کا بچاؤ کرنے کے ساتھ ساتھ کمرے سے باہر چھلانگ لگا چکا تھا۔ باہر نکلتے ہی اس نے سامنے موجود ایک لمبی راہداری میں دوڑ لگا دی۔ وہ عورت مسلسل ہاتھ میں موجود کلہاڑی لہراتی ہوئی اس کے تعاقب میں تھی۔ نسیم اندھا دھند بھاگتا ہوا راہداری پار کر گیا۔ سامنے ایک لمبا دالان تھا جس میں ایک کنواں نمایاں تھا۔ کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے گدھ اس کے باہر نکلتے ہی اپنے پر پھڑپھڑاتے ہوئے تاریک فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے موجود ایک چھوٹا سا برآمدہ نظر آنے پر اس کی طرف دوڑا۔ برآمدے کی دوسری طرف اسے چاند کی روشنی میں دور تک پھیلے ہوئے کھیت صاف نظر آ رہے تھے۔
جیسے ہی وہ برآمدے میں پہنچا اسے اپنے پیچھے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ یہ دیکھ کر اس نے بھاگ کر اپنے سامنے موجود 4 فٹ اونچی کچی دیوار پر ہاتھ جماتے ہوئے باہر کھیتوں میں چھلانگ لگا دی۔ اگر ایک پل کی بھی اسے دیر ہو جاتی تو تیز دھار کلہاڑی اس کے کندھے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی نکل جاتی۔ کھیتوں میں لگے ہوئے تازہ پانی کی وجہ سے اسے بھاگتے ہوئے کافی دقت ہو رہی تھی، مگر جان بچانے کی خاطر وہ مسلسل بھاگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر تک وہ یوں ہی بھاگتا چلا گیا۔ کافی دور نکل آنے کے بعد اس نے پیچھے دیکھا تو کھنڈرات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس کے جوتے کیچڑ سے بھرے تھے، اس کے پاؤں من من کے ہو رہے تھے۔ اس نے رک کر جوتے اتارے، انہیں صاف کر کے دوبارہ پہن لیا۔ دور سے کٹیا دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس کی طرف جانا مناسب خیال نہ کیا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کٹیا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ کٹیا کے سامنے پہنچ گیا۔ کٹیا گھاس پھوس سے بنی ہوئی تھی اور اس کی دیوار کے ساتھ ایک مٹکا اور ایک مٹی کا آب خوردہ بھی رکھا ہوا تھا۔ بھاگتے ہوئے اسے کافی پیاس لگی تھی۔ اس نے نیچے بیٹھ کر اب پورا بھرا جی بھر کر پانی پیا اور سیراب ہو کر کٹیا کے دروازے کو ہاتھ سے دھکیلا۔ دروازہ یوں کھل گیا جیسے صرف اس کے چھونے کا منتظر ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک باروب آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ تم آج ضرور آؤ گے۔ میں مجبور تھا کہ اس سے پہلے تم سے نہیں مل سکتا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے کہ طاغوتی طاقتوں کو بچھاڑنے کے لیے میں تمہیں ان سے بچاؤں۔ تم بری طرح طاغوتی طاقتوں کے شکنجے میں پھنس چکے ہو۔ اب بھی اگر تم نے واپسی کا راستہ اختیار نہ کیا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں بھولے بھٹکے لوگوں کو بھلائی کی راہ دکھاتا ہوں۔ تم ایک نیک انسان ہو۔ تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ بدی کا راستہ تھا۔ طاغوتی طاقتیں ازل سے ہی نوری طاقتوں سے برسر پیکار ہیں۔ یہ ایک چھری رکھ لو، اب باقی کام تم نے اپنی ہمت سے سر انجام دینا ہے۔ اس چھری کی مدد سے تم نے اس گرو ہرمن شیطان کو موت کی گھاٹ اتارنا ہے جو تمہارے سارے ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو تمہاری جان کے ساتھ ساتھ وہ کافی سارے معصوم انسانوں کی زندگی کا بھی دشمن بن جاتا۔ تم نے پرانے کھنڈرات میں سے بھاگ کر اپنی جان بچائی، لیکن ابھی بھی موت کے سائے تمہارے گرد منڈلا رہے ہیں۔ نسیم کے سامنے ایک باریش بزرگ نے ہاتھ میں پکڑی ایک چھڑی اسے دیتے ہوئے کہا۔ بزرگ کے ہاتھ سے چھڑی لیتے ہوئے نسیم نے اس بزرگ کا شکریہ ادا کیا، معافی مانگی کہ وہ راہ سے بھٹک گیا تھا اور بدی طاقتوں کے شکنجے میں پھنس چکا تھا۔ اس نے کہہ کر منہ میں منتر پڑھ کر پھونکا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے 2-3 بار ایسا کیا، مگر جب کچھ نمودار نہ ہوا تو اس بزرگ نے مسکرا کر اس سے کہا کہ میری وجہ سے بدی کی طاقتیں یہاں آنے سے جل جائیں گی، اس لیے انہیں مارنے کے لیے تمہیں کٹیا سے باہر جانا ہوگا۔ یہ سنتے ہی نسیم نے باہر نکل کر بنتر پھونکا تو فوراً وہی کریحا شکل انسان حاضر ہوا، جسے دیکھتے ہی نسیم نے چھری اس کی طرف گھما دی۔ چھری میں سے نارنجی رنگ کے شعلے نکل کر اس بری شکل والے انسان پر پڑے اور اس کا جسم پیٹرول لگی لکڑی کی طرح جلنے لگا۔ آگ میں چلتے ہوئے اس انسان نے ہزاروں مختلف روپ بدلے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں راکھ کا ڈھیر رہ گیا۔ اس کے فوراً بعد سامنے کے رخ دھوئیں کا مرغولا دکھائی دیا، گھومتا ہوا آسمان کی طرف اٹھا، گھومتا ہوا مشرق کی جانب بڑھ گیا۔ جتنی تیزی سے مرغولا غائب ہوا تھا اتنی ہی تیزی سے واپس بھی آ پہنچا، لیکن اب اس میں گرو ہرمن کی بھیانک شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی ہو۔ بزرگ بھی آہستہ سے آن کر نسیم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ نسیم نے چھری والا ہاتھ اپنے پیچھے چھپایا ہوا تھا۔ مورخ، تو نے یہ کیا کیا؟ اپنے ہی بیر کو یوں چلا دیا۔ تو جانتا نہیں کہ اس کے لیے تمہیں دوبارہ جھاپ کرنا ہوگا، اور تو نے کھنڈرات والا جھاپ بھی ادھورا چھوڑ کر غلطی کی۔ تمہارے پیچھے لگنے والی چڑیل اصلی نہیں، جادوئی کرشمہ تھی جس سے تم ڈر کر بھاگ آئے ہو۔ اس لیے واپس کھنڈرات لوٹ کر جھاپ مکمل کرو اور جلد دوبارہ میرے پاس پہنچو تاکہ میں تمہیں بہت سی دولت دے سکوں۔ گرو آتے ہی اس پر برس پڑا، بھاڑ میں گئی تیری دولت اور تیرا جھاپ، میں ابھی تجھے جہنم میں پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نسیم نے جلدی سے چھری والا ہاتھ اس کے سامنے کیا، اس سے پہلے کہ گرو ہرمن سنبھل کر اپنا بچاؤ کرتا۔ چھری میں سے نکلنے والی نارنجی شعاعیں تیزی سے نکل کر گرو کے چہرے پہ پڑی۔ گرو ابھی منتر پڑھنے کے لیے منہ کھولنے ہی لگا تھا کہ پل بھر میں نارنجی شعاؤں نے اس کے چہرے کو بسم کر دیا۔ گرو کے جلتے ہی نسیم کو ایک جھٹکا لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے دونوں ہاتھوں میں دبا کر مسل دیا ہو۔ پکڑ اتنی زوردار تھی کہ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔
اور پل بھر میں وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ آنکھیں کھلتے ہی نسیم نے بزرگ کو اپنے جسم پر اپنے چہرے پر جھکے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بابا سے پوچھنے پر معلوم ہوا چونکہ اس پر جادوئی حصار قائم تھا، اس لیے اس شیطان کے مرتے ہی حصار بھی ختم ہونا تھا، اس لیے وقتی تکلیف ہوئی تھی، مگر اب اللہ کے فضل و کرم سے تم بالکل ٹھیک ہو، لہٰذا میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں صبح ہونے والی ہے، اس لیے اپنے گھر والوں کو خبر ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ۔ یہ کہہ کر بابا نے اسے آنکھیں بند کرنے کا کہا، اور آنکھیں بند ہوتے ہی اسے ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہوا پر تیرتا جا رہا ہو، اور پھر بابا کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو گھر کے دروازے پر پایا۔ بابا غائب ہو چکے تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر میں داخل ہو کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ موت کے منہ میں جا کر واپس زندگی کی طرف پلٹا تھا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور مطمئن ہو کر گہری نیند سو گیا۔